इमरान रियाज ने एक व्लॉग किया और ट्वीट भी उनका और उनकी पोस्ट भी थी। उन्होंने कहा अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान ने 6 ज़मीनी रास्ते ईरान को दे दिए। मतलब वो इंस्टिगेट कर रहा था, जैसे बंदा कहता ना कि अमेरिका वे है की कर रहा है। तो आपने ऐसे घटिया इंसान का नाम लिया, उसके लिए एग्जांपल ऐसी दें कि कोई शख्स होता है, उसकी कोई सुन नहीं रहा होता और वो घर से बाहर निकल के कहना शुरू कर दे मेरी बहनों दे घर गई, मेरी बहनों दे घर गई, मेरी बहनों दे घर गई। ये वो करने की कोशिश कर रहा था ना, बगैर दी इसको बोल। पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान को। Who the hell are you कि तुम बताओगे जी पाकिस्तान ने 4 रास्ते दे दिए 5। आपका मतलब है कि ट्रम्प बेवकूफ है, अमेरिका बेवकूफ है, पूरी दुनिया बेवकूफ है। और यही एक माँ ने एक अचंबा किस्म का घटिया किस्म का शख्स पैदा किया है जो अमेरिका को बताएगा कि पाकिस्तान ने इसको रास्ते दे दिए। ये वहां पर रास्तों में खड़ा था। लेकिन वो ट्रम्प ने जब ये क्वेश्चन हुआ ना कि पाकिस्तान ने ईरान को रास्ते दिए हैं, तो उसने कहा कि शुक्रिया फील्ड मार्शल, थैंक यू फील्ड मार्शल, ग्रेट फील्ड मार्शल, और मुझे पता है कि वो बड़े अजीम हैं और उनका बहुत शुक्रिया, और शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया। ये आगे से जवाब ये था। तो क्या मकसद है कि उनको पता है। लंदन से आई हैं तो आप इस्लामाबाद में रही हैं, तो इस्लामाबाद में आपको पता है पिछला पूरा वीक जो है बड़ा गर्म रहा है। वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसको जिस तरह उस पे आपकी क्या राय है? क्या है ना, कर्मा बड़ी बुरी तरह से हिट करता है। ये इमरान खान ने तो अपनी कैंपेन सियासत का, मैं कहती हूँ, ओढ़ना बिछोना ही बनाया हुआ था कि मियाँ साहब अपने फ्लैटन दियां रसीदा कटो। वक्त ने ऐसी पलटी खाई कि उन वक्त कहता इमरान खान साहब तुसी रसीदा कटो कि देखें अल्लाह ताला ने कैसे उनका बदला ले लिया। मैं उस दिन सोच रहा था, मैंने कहा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जहाँ पर करप्शन हो और इसका नाम ना आए। देखिए इमरान खान के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगी कि बड़ी ही मेहनत के साथ उसका इमेज बनाया गया था कि ये तो इसके पास अल्लाह का दिया हुआ कुछ बहुत कुछ है, इसके पास अल्लाह का दिया हुआ कुछ भी नहीं। भिखारी था, मैंने पहले भी आपको कहा डिजिटल एरा का ये भिखारी है। तभी मांग तांग के ही सब कुछ गुजारा करता था। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी उसको, वज़ीर आज़म की कुर्सी तक बना दिया, लेकिन भिखारी थी ना। और आप बात करते हैं इसकी बहन की, उसकी बीवी की भी ऐसे ही एक प्रोजेक्शन की जाती है कि ये दुनिया की सती सवित्री औरत है, ये दुनिया में सबसे पाक पकीज़ा औरत है। यू नो, हमारी जमायमा भाभी के बारे में भी आया कहते हैं वफा का पैकर अगर कोई है तो वो जमायमा भाभी है, जिसने डिवोर्स लेने के बाद भी दुनिया की अजीम तरीन औरत बन गई। मुझे एक चीज़ पे एतराज़ है कि जब आप मेरी माँ बहन या आपकी माँ बहन के बारे में ये यूथी जो बकवास करते हैं, तो जब अपने पे बात आती है तो फिर ये क्यों कह देते हैं उनकी डिवोर्स हो गई थी जी, वो अलहदा हो गए थे जी, वो ऐसे हो गए थे, उनको शरई भी हक है, उनको 1 लाख की भी हक है, वो एक ऐसे मुल्क में रहती हैं जहाँ उनकी आज़ाद, बाकियों को भी उसी तरह से हक होते हैं। मैं ना वैसे इस बात पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि उनका पर्सनल इशू है, बट पर्सनल तो सबके पर्सनल इशू थे। हाँ है यू क्या पर्सनल इशू है, वो हमें नहीं स्पेयर करते भाई। हमारे पे तो तोहमतें लगाई जाती हैं, हमारे पे तो मुगल्लज़ात बक्की जाती हैं, उनकी सारा कुछ कर कर के भी दूध की धुली हुई हो जाती हैं, और हम दूध की धुले हुए भी होते हुए हम डेविल बन जाते हैं। ये ना किया करें वकास आप। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियली करप्शन तो बैन है कि एक वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए जो फाइनेंशियली करप्ट हो, तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए जो मॉरली भी करप्ट हो। मैं तो कहती हूँ कि ये सबसे बड़ा गुनाह है। वो शख्स क्या एग्जाम्पल सेट करेगा अपनी पार्टी की लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हुए। फोन कॉल्स आपने सुनी है ना वकास, मैं तो सुन भी नहीं सकती। वो कितनी गंदी गलीज कॉन्वर्सेशन थी इमरान खान साहब की अपनी ही पार्टी की खवातीन से मुतालिक। और एक मर्द जो है वो मॉरली भी करप्ट है, फाइनेंशियली भी करप्ट है, आप उसको मेरा हीरो बनाएंगे, मुझे एतराज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। काफ़ी अरसे के बाद सफ़ीना खान साहिबा दोबारा पाकिस्तान में मौजूद हैं और मेरे सामने हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आप आती हैं, याद करती हैं, फिर आप इधर आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा सफ़ीना, ये कैसा सफ़र रहा? अभी आप पाकिस्तान में जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। आफ्टर दिस वॉर 9 मई जो 10 मई हुआ, उसके बाद ये पूरा साल, और अभी जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, और उसके बाद जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान का जो इमेज है, स्पेशली जब विजिटर्स या जो लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो आते हैं जाते हैं, तो वो पहले बड़ी शिकायतें करते थे, यार लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला। कैसा रहा आपका, बताएं ज़रा। अब साहब ने जो लास्ट लाइन बोली है मैं उसी से शुरू करती हूँ। लाइन में कहाँ नहीं खड़ा होना पड़ता, आप मुझे ये बताएं। क्या हम बरतानिया में जाते हैं तो क्या वो हमें मतलब कि क्या उड़न तश्तरी पे बिठा के कहते हैं लाइन स्किप करें और आप चले जाएं? वहाँ पे भी हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और मुझे जब मैं पाकिस्तान आती हूँ मैं तो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करती हूँ, मैं एयरपोर्ट पे खुद जाती हूँ, अपना क्यू में लगी होती हूँ। क्यों मायूब लगता है हम लोगों को लाइन में खड़ा होना? खुदा ना खास्ता जब बाकी खड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों हर जगह पे हम लोगों ने अपने आप को VIP बना के रखना है कि कोई आए हमें हमारा नाम पुकारे, कोई हमें लाइन में से स्किप करवा दे? क्यों करते हैं हम ऐसी हरकतें? तो जब वहाँ पर हम बिल्कुल सीधे रहते हैं तो यहाँ पे भी आके सीधे रहना
چاہیے. تو لائن میں لگنا کوئی برائی, کوئی معیوب نہیں ہے, یہ مہذب شہریوں کی علامت ہوتی ہے, مہذب قوموں کی علامت ہوتی ہے. تو لائن تو انسان ہی بناتے ہیں نا, بھیڑ بکریاں تو ایک دوسرے کے اوپر بھاگ رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش ہے. اور اگر انسان ہے تو انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے بیہیو کرنا. یہ بات رہ گئی آپ کی لائنیں تو بہتری کی علامت ہوتی ہیں. دوسری بات جنگ, مجھے لگتا ہے کہ جنگ ہمارے لیے جو ہے وہ ثبت قدم ثابت ہوئی ہے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جنگ اچھی ہوتی ہے, لیکن ہر برے میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے کسی کے لیے اچھا رکھا ہوتا ہے. تو شاید اس جنگ کے میں پاکستان کے لیے اچھا لکھا ہوا تھا. پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا. پوری دنیا جو پاکستان کو ہمیشہ اگنور کر کے رکھی ہوئی تھی, اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو وہ مقام ملا جو ہمیں میرے خیال سے 70-75 سالوں میں نصیب نہیں ہوا تھا. پہلے تو سب اس کا پہلے انیشلی اسٹیپ تو ہمارے مسلح افواج نے جس طرح سے بھارت کو گھس کے مارا تھا وہ تھا انیشیٹو, فرسٹ اسٹیپ تو وہ تھا. پھر اس کے بعد جو ایکنالجمنٹ اس جنگ کی وجہ سے ہوئی, ثالثی کے کردار کی وجہ سے, وہ پوری دنیا میں جنگ پیچھے رہ گئی تھی. صحیح. سپر پاور ایک طرف تھا, ایران ایک طرف تھا, صرف پاکستان تھا. اور وہ جو ایک خواہش ہم کرتے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان آئے, وہ آیا ہے. اور کیا بول کے گیا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی میزبانی کی باتیں کرتا ہوا گیا ہے, پاکستان کی خوبصورتی کی باتیں کرتے ہوئے گیا ہے, پاکستان کتنے مہمان نواز ہیں وہ بتاتے ہوئے گئے ہیں, اور پاکستان کتنے سویلائز قوم ہے, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ بتاتے ہوئے گئے ہیں یہاں سے. تو پاکستان کے لیے تو جنگ بری نہیں تھی, یہ پاکستان کے لیے تو سب اچھے کا جو ہے وہ پیش خامہ لے کے آئی ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے. پہلی دفعہ اس کا کریڈٹ ہماری ایز اے پاکستانی نیشن کو نہیں گیا ہے. ہماری پاکستان کی مسلح افواج, ہماری چاروں مسلح افواج نے جو بھارت کو شکست دی اور پوری دنیا میں منوایا اپنے آپ کو, اور اس کے بعد جو ثالثی کے کردار میں جو ڈپلومیسی کی پراپر جو مین کی تھا وہ یہی تھا کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے ہم پیج ہو کر جس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اس کا کریڈٹ ہولی سولی ان لوگوں کو جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو اس کا کریڈٹ دینا بھی چاہیے, اور میں نہیں چاہوں گی کہ اس کا کریڈٹ کوئی اور لے. اوبیسلی ہر بندے کی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے تو میرا بھی کریڈٹ ہو, لیکن وہ چھوٹی چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں. بڑی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ ثالثی کا کردار جو ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, تو وہ ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے, اور ہمارے پرائم منسٹر, ان کی ٹیم بھی ہے, لیکن مین کیپٹن کو ہی دیکھا جاتا ہے, تو وہ ہمارے یہی تھے کیپٹن. تو تھینک یو, میں تو کہتی ہوں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کہ آپ نے واقعی اصلی پاکستانی سپوت ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا. میدان میں بھی ہمیں فتح دلوائی, اور سفارتی محاذ پہ بھی دلوائی, اور جو آسمانوں میں ہمارے شاہین اڑے تھے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھے تھے. تو اس کا ٹوٹلی کریڈٹ میں کسی اور کو نہیں دیتی, میں اپنے آپ کو نہیں دیتی, آپ کو نہیں دیتی, کسی کو نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو ہمیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو دینا چاہیے. اچھا, میں بڑی خبریں ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو پاکستان نے پچھلے دنوں میں ایران کو راستے دیے, ٹھیک ہے, اور وہ جس اینگل پہ یا جس پوزیشن پہ آ کے دیے, سینکشنز لگا ملک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے راستہ دیا کہ کوئی تھرڈ ملک اگر ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کے راستے کر سکتے ہیں. اور بلوچستان کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے اگر ایران کے ساتھ ٹریڈ یا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ, اور اگر دونوں طرف سے امن ہو اس طرف سے بالخصوص. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا, اس میں عمران ریاض نے ایک ولاگ کیا اور ٹویٹ بھی ان کا, اور ان کی پوسٹ بھی تھی. انہوں نے کہا امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے 6 زمینی راستے ایران کو دے دیے. مطلب وہ انسٹیگیٹ کر رہا تھا, جیسے بندہ کہتا نا کہ امریکہ وے ہے کی کر رہا ہے. تو مجھے اس پر کیا آپ کہہ سکتی ہیں؟ ایک تو آپ نے ایسے گھٹیا انسان کا نام لیا ہے, اس کے لیے ایگزامپل ایسی دیں کہ کوئی شخص ہوتا ہے, اس کی کوئی سن نہیں رہا ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ گھر سے باہر نکل کے کہنا شروع کر دے میری بہنوں دے گھر گئی, میری بہنوں دے گھر گئی, میری بہنوں دے گھر گئی. یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا, بغیرتی اس کو بولتے ہیں. ہاں نا, اس کو بغیرتی بولتے ہیں. پوری دنیا اکنالج کیوں نہیں بھائی, پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے پاکستان کو. ہو دا ہیل آر یو کہ تم بتاؤ کہ جی پاکستان نے 4 راستے دے دیے 5, آپ کا مطلب ہے کہ ٹرمپ بے وقوف ہے, امریکہ بے وقوف ہے, پوری دنیا بے وقوف ہے, اور یہی ایک ماں نے ایک اچمبا قسم کا گھٹیا قسم کا شخص پیدا کیا ہے جو امریکہ کو بتائے گا کہ پاکستان نے اس کو راستے دے دیے. یہ وہاں پر راستوں میں کھڑا تھا, یا اس کی میں کیا کہوں, اب اس کے گھر والے فیملی والے ان راستوں پہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے کہ راستہ کس کو دے دیا. آج اس کی چلیں اس کی اتنی ہی اوقات تھی کہ آج ٹرمپ نے کیا کہا ہے کہ میں سیز فائر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پاکستان کو آن بورڈ لیتے ہوئے ابھی جو چند روز قبل ایران نے ایک آپشن دیا,
اور اس کے جواب میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا آپشن دیا. یہ ٹھیک ہے ہمارے بڑے جانتے ہیں, امریکہ جانتا ہے یا ایران جانتا ہے, لیکن اس کے جواب میں امریکہ نے, ٹرمپ نے کیا کہا کہ پاکستان کے بغیر کوئی ثالثی منظور نہیں. تو یہ ایسے تھرڈ کلاس لوگ جو اپنے وطن کو بیچتے ہیں, اپنے خون کو بیچتے ہیں, اپنے آپ کو بیچتے ہیں. بھئی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی مت لگاؤ عمران ریاض صاحب. میں چاہتی ہوں کہ یہ شخص اپنے نام سے پاکستان ہٹا دے, کیونکہ ایسے گھٹیا غلیظ لوگ پاکستانی کہلانے کے قابل نہیں ہیں. جب پوری دنیا میرے پاکستان کو مان رہی ہے اور یہ جو اپنے کپڑے اتار کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جب خوشی ہے, ایک خوشی کا مقام ہے, تو یہ ایسے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ماتم کرتے تھے. میں تو کہتی ہوں ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ چند دنوں میں جب یہ بالکل بھی اس سے بھی زیادہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے تو یہ اپنی ہی کسی فیملی کو ننگا کر کے یہ نہ کہتے کہ جی ان کے ساتھ کیا ہو گیا. اتنے گھٹیا یہ لوگ ہیں, تو ان لوگوں کی اتنی ویلیو نہیں رہ گئی ہے. وکاس ان کو اگنور ہی کرنا چاہیے. پاکستان گلوریفائی کر رہا ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. تو یہ ارریلیونٹ قسم کے لوگ ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں. عمران ریاض کو پھر میں کہتی ہوں کہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے برطانیہ کی حکومت کے بارے میں بول کے دکھائے, ان کے اداروں کے بارے میں بول کے دکھائے, ارے امریکہ کے بارے میں بول کے دکھائے. بڑا اس کو پتہ ہے نا کہ جی پاکستان میں تو نہیں ہے, تو ماما پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوا, وہاں پہ بولنا. برطانیہ کے بارے میں بولے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بولے, ان کے اداروں کے بارے میں بولے. میں دیکھوں ماں نے کیا لال جنا ہوا ہے. امریکہ کے بارے میں بولے, اس کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. کبھی ڈر کے مارے یہ پھٹو قسم کے انسان بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ ٹریول نہیں کر پائیں گے نا, ٹریول نہیں کر پائیں گے, گھر سے اٹھا لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر غلط رانگ انفارمیشن دیں گے وہ ادارے کان سے پکڑ لیں گے. اس کو رہنے کا اسٹے بھی کینسل ہو سکتا ہے نا. تو یہ بھگوڑے اسائلم لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کو بدنام کریں گے تو ہی ان کو وہاں پر اسٹے ان کا پکا ہوگا نا. تو یہ وہ گھٹیا غلیظ لوگ ہیں جن کی اوقات کچھ بھی نہیں تھی پاکستان میں رہتے ہوئے. ہمارے انہی اداروں نے اکنالج کیا, ہماری اسی پاکستان کی سیاسی حکومتوں نے ان کو آنر کیا, اور اس کے بعد جب نام بنایا پاکستان سے بھاگے بھگوڑے اور وہاں پہ بیٹھ کے بھی پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں. تو ان کی بکواس نہ سنا کریں. لیکن وہ ٹرمپ نے جب یہ کویشچن ہوا نا کہ پاکستان نے ایران کو راستے دیے ہیں, تو اس نے کہا کہ شکریہ فیلڈ مارشل, تھینک یو فیلڈ مارشل, گریٹ فیلڈ مارشل, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑے عظیم ہیں اور ان کا بہت شکریہ, اور شہباز شریف کا بھی شکریہ. یہ آگے سے جواب یہ تھا. تو کیا مقصد ہے کہ ان کو پتہ ہے, ہاں جی, ان کو پتہ ہے کہ ایک ملک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے. اگر اس نے کیا کرنا ہے اپنے نیبرز کے ساتھ وہ میرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے نا. ٹرمپ کتنا پاکستان کے ساتھ کتنی میچورٹی کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے, میں تو اس چیز کو سلیوٹ کر رہی ہوں. اس ٹرمپ کو جو ہمارے کنگ اور کوئین کو نہیں چھوڑتا, ان کا پروٹوکول بریچ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے سب کا, لیکن پاکستان کو کتنی آنر کر رہا ہے, پاکستان کو وہ کتنی عزت دے رہا ہے, ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی کتنی آنر کر رہا ہے. تو مجھے اس شخص کو سلوٹ کرنا ہے بھائی, مجھے ٹرمپ کو بھی سلوٹ کرنا ہے جو پوری دنیا کو بلی کرتا ہے, لیکن میری قیادت کو, ہماری جو قیادت کو آنر کر رہا ہے, میرے لیے تو وہ بڑا قابل احترام ہے. سیدھی سی بات ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس نے دوسرے کو کیسے ٹریٹ کیا کیا نہیں کیا, لیکن وہ ہمارے پاکستان کو آنر کر رہا ہے, میرے لیے قابل فخر ہے. وہ ایک آپ لندن سے آئی ہیں تو آپ اسلام آباد میں رہی ہیں, تو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے پچھلا پورا ویک جو ہے بڑا گرم رہا ہے, وہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس کو جس طرح, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہے نا, کرما بڑی بری طرح سے ہٹ کرتا ہے. یہ عمران خان نے تو اپنی کمپین سیاست کا میں کہتی ہوں اوڑھنا بچھونا ہی بنایا ہوا تھا کہ میاں صاحب اپنے فلیٹاں دیاں رسیداں کڈو. وقت نے ایسی پلٹی کھائی کہ ہن وقت کہندا عمران خان صاحب تسی رسیداں کڈو. بہن کی بھی وہاں پر اپارٹمنٹ نکل آئے ہیں, اس کے بھی نکل آئے ہیں, اور جو میں نے سارے ایویڈنس دیکھے ہیں جو جس طرح سے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے سینئر انالیسز آ کے بتاتے ہیں, اور لوگ جو آگے بتاتے ہیں کہ عمران خان کے اس اپارٹمنٹس کی کوئی ٹرانزیکشن موجود ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے پے کیا, کیسے پے کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے ٹی وی چینلس کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ کوئی ایک ایویڈنس لا کے دکھا دو. اور بھی یہ تو میں نے ایک ریسنٹلی یہ بھی دیکھا ہے, کسی نے کہا ہے کہ عمران خان نے وہ فلیٹ خریدا اور آگے سے کسی کو بیچ بھی دیا. مطلب عمران خان کو چوری کرنے کی اتنی بری عادت ہے کہ مفت میں جو کوئی مال ملتا ہے نا اس کو فٹافٹ ریپ اپ کر کے پیسہ پاکٹ میں ڈالتا اور نکل جاتا ہے. گھڑی ملی چوری بیچی آگے نکل گیا, اپارٹمنٹ ملا مفت کا ملا ہوا تھا, کھایا پیا ہضم کیا آگے نکل گیا. تو یہ چور ہے عمران خان. کہتے تھے کہ جی عمران خان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ, اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کا دیا ہوا صرف زکوٰۃ اکٹھی کرنا عمران خان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ ماں کے نام پہ اس نے ماں کو ایک ذریعہ بنایا, سورس بنایا. اس ماں کو بیچاری کو جو اس کو کینسر تھا تو آیا نہیں پاکستان میں, اور اس کے سورس بنا کے اس نے زکوٰۃ, بہن بھی اس کی زکوٰۃ پہ پل رہی ہے, خود بھی یہ تمام فیملی زکوٰۃ پہ پل رہی ہے نا, زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے نا اپنے ادارے چلانے کے لیے, لوگوں کے پیسوں کا. میرا اور آپ کا 1 روپیہ بھی اگر جاتا ہے تو ہم لوگوں کے وہ قرض دار ہیں یہ عمران اور اس کی فیملی جو ہے. تو زکوٰۃ کھانے والا کبھی بھی کسی کے لیے بھلا نہیں کر سکتا, وہ کھاتا ہے دیتا کبھی بھی نہیں ہے. تو عمران خان اٹ سیلف چور ثابت ہو گیا. میں تو کہتی ہوں کرما میاں صاحب تو شکر ادا کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا بدلہ لے لیا. میں اس دن سوچ رہا تھا, میں نے کہا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے
کہ جہاں پر کرپشن ہو اور اس کا نام نہ آئے. وہ آپ نے کرما بولا نا, تو یہ بتاتا ہوتا تھا کہ میاں بڑا میاں چھوٹا میاں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جہاں پر ان کا نام نہ آئے. لیکن الٹا جو ہے نا وہ سارے کلیئر ہو گئے, کیونکہ اس کا بیان میں کل سن رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کا تو چلو کوئی نہیں, شہباز شریف بڑا کلیئر مجرم ہے. یہ جب اپنی جیل سے کچھ دن پہلے یہ بیان دے رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب اس کا دیکھ لیں, ملک ریاض کا نام لیں گے, اگر اس کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں عمران خان آ جائے گا, ڈائمنڈ کی رنگ لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کے پی کے کی کسی کرپشن کا نام لیں گے, اس کا نام آ جائے گا. پنجاب کی کسی کرپشن کا نام لیں, کوئی بھی اسکینڈل اٹھا لیں, باس کا نام آئے گا, مرشد کا نام آ جائے گا. اور ابھی ایک فلیٹ تھا جس میں دور سوچ بھی نہیں تھی کہ شاید یا وہ 6-7 کروڑ. اب یہ بتاتے ایسے ہیں وزیر اعظم اور 2-3 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ نتھنگ, یہ تو ایک دن کا خرچہ ہے. بھائی اس وقت بڑے معنی رکھتے تھے نا, جس وقت اس نے یہ فلیٹ لیا تھا اس وقت تو معنی رکھتے تھے. چلیں آج تو اربوں میں کی باتیں ہوں گی نا, اس وقت اس کے لیے کروڑوں ہی بہت زیادہ ہوں گے. دیکھیں عمران خان کے بارے میں ایک چیز کہوں گی کہ بڑی ہی محنت کے ساتھ اس کا امیج بنایا گیا تھا کہ یہ تو اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ بہت کچھ ہے. اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں تھا, بھکاری تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ڈیجیٹل ایرا کا یہ بھکاری ہے, تبھی مانگ تانگ کے ہی سب کچھ گزارا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اس کو, وزیر اعظم کی کرسی تک بنا دیا, لیکن بھکاری تھی نا, اپنے اوقات سے باہر ہو گیا, اداروں پہ چڑھ دوڑا. جن لوگوں نے اس کو آنر کیا, ایکنالج کیا, انہی پہ چڑھ دوڑا. اور آپ بات کرتے ہیں اس کی بہن کی, اس کی بیوی کی بھی ایسے ہی ایک پروجیکشن کی جاتی ہے کہ یہ دنیا کی ستی ساوتری عورت ہے, یہ دنیا میں سب سے پاک پاکیزہ عورت ہے. ہماری جمائمہ بھابھی کے بارے میں پایا کہتے ہیں وفا کا پیکر اگر کوئی ہے تو وہ جمائمہ بھابھی ہے, جس نے ڈیورس لینے کے بعد بھی دنیا کی عظیم ترین عورت بن گئی. مجھے ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ جب آپ میری ماں بہن یا آپ کی ماں بہن کے بارے میں یہ یوتھی جو بکواس کرتے ہیں, تو جب اپنے پہ بات آتی ہے تو پھر یہ کیوں کہہ دیتے ہیں ان کی ڈیورس ہو گئی تھی جی, وہ علیحدہ ہو گئے تھے جی, وہ ایسے ہو گئے تھے, ان کو شرعی بھی حق ہے, ان کو اخلاقی بھی حق ہے, وہ ایک ایسے ملک میں رہتی ہیں جہاں ان کی آزادی. تو باقیوں کو بھی اسی طرح سے حق ہوتے ہیں. جب آپ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں مغلظات بکواس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی وہی سارے حق ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا حق بھول جاتے ہیں. آج جمائمہ بھابھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے با وفا عورت تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی, وہ ایک ایسے ملک میں اندر رہتی ہیں, ایسی سوسائٹی کے اندر رہتی ہیں جہاں پر ریلیشن شپ کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, ان کے کتنے ریلیشن شپ رہے ہیں ڈیورس کے بعد بھی, ڈیورس سے پہلے بھی, ہم اس کے اوپر بھی نہیں جاتے. تو شادی ان کا حق ہے. تو جو باقی میری کوئی پاکستانی بہن بھائی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں. تو یہ کمپیریزن ہے نا, کرما ہے, یہ نیسسٹ لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اپنے پہ بات آتی ہے تو جی سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ اچھا نہیں. ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانا بہت بے حد ضروری ہوتا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ شاید وہ جمائمہ بھابھی کو ان کے بچے بار بار کہہ رہے تھے, رو کہہ رہے تھے کہ ماما پاپا لا دو, پاپا لا دو, پاپا لا دو. ماما نے نیا پاپا لا دیا. انہوں نے کہا پرانا تو لا نہیں سکتی, نیا پاپا لا دیتی ہوں, تو انہوں نے نیا پاپا لا دیا. اچھا, میں نا ویسے اس بات پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ ان کا پرسنل ایشو ہے. بٹ نہیں, پرسنل تو سب کے پرسنل ایشو تھے. ہاں ڈے یو کیا پرسنل ایشو ہے, وہ ہمیں نہیں اسپیئر کرتے بھائی. ہمارے پہ تو تہمتیں لگائی جاتی ہیں, ہمارے پہ تو مغلظات بکی جاتی ہیں. ان کی سارا کچھ کر رہ کے بھی دودھ کی دھلی ہوئی ہو جاتی ہیں, اور ہم دودھ کی دھلے ہوئے بھی ہوتے ہوئے ہم ڈیول بن جاتے ہیں. یہ نہ کیا کریں وقاص آپ بھی کہ جی ان کا یہی آپ لوگوں کا بیہیویئر دکھاتا ہے کہ دوسروں کو انکریج کرنے کا راستہ دیتا ہے. کیوں بھائی, کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ ان کو؟ وہ ہماری ماں بہنوں کو چھوڑتے ہیں, تو آپ یہ کہ جی ان کا اخلاقی, ان کا پرسنل, کیوں پرسنل ہے؟ جب تک ان کو بتایا نہیں جائے گا آپ کا پرسنل دوسرے کا بھی پرسنل ہوتا ہے, تب تک یہ لوگ نہیں رکیں گے. میں تو اسپیئر نہیں کروں گی بھائی. دوسرے کی ماں بہن کو آپ بتاتے ہیں, میں ان کو پورا آئینہ دکھانا چاہتی ہوں, اور میں دکھانا چاہتی ہوں جس نے جو کہنا ہے وہ کہہ لے. جمائمہ بھابھی کے بہت سارے افیئر تھے, اب ان کی شادی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے بھی بہت سارے افیئر تھے, بہت ساری آڈیو بھی ہم نے گندی گلیز آڈیو بھی سنی ہوئی ہیں, اور شادیوں پہ شادیاں بھی کرتے رہے ہیں وہ. ان کو ہم کہہ دیں کوئی بات نہیں, ان کا اخلاقی میٹر ہے, ان کا اور اللہ کا بیچ کا معاملہ ہے. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے بھائی, ہمارا بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے دفعہ بھی یہی سوچا, ہمارا بھی اللہ وہی ہے, ہمارا بھی اللہ وہی ہے. ہمارے بھی معاملات تو اللہ کے ساتھ ہیں, اور اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, ہم تو کبھی بھی نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی ہے تو ایسی ہی زندگی, پاک صاف ستھری زندگی گزارنی چاہیے. ریلیشن شپ ایسے نہیں ہوتے, بیڈ شیٹ نہیں ہوتی کہ بدل دیں. ایک ہی ہوتا ہے انسان کی اپنی اخلاقی. میں کہتی ہوں نا کہ انسان اخلاقی طور پہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. فائنینشلی کرپٹ کوئی ایکسکیوز دے سکتا ہے, وہ بھی جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن مورلی اور میں کہتی ہوں پرسنلی کرپشن جو ہے وہ دنیا میں ایسی ہے کہ جس کا کوئی بھی معافی نہیں ہونی چاہیے. نہ وہ کہ اللہ کے حضور اس کی معافی ہے, نہ دنیا کے طور پہ اس کی معافی ہے. تو یہ جو بھی مرد اور عورتیں ہیں, میں تو ویسے بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی. ایک چیز تو ویسے نا یوتھیوں کو نا آئینہ دکھ گیا. انہوں نے نا بڑی کمپین چلائی ہے 9 مئی کے بعد, جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں یا جب سے وہ وزیر اعظم ہٹے ہیں. تو جمائمہ چھوٹی موٹی ٹویٹس کرتی تھی نا, نام لیے بغیر بھی, آپ نے بھی دیکھا, ٹھیک ہے نا.
اور آزادی کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کو رہا بھی کیا جائے, اس طرح کے بھی انہوں نے ٹویٹس کیے. تو وفاداری کا پیکر بنا دیا تھا, یاد ہے نا آپ کو, سمبل بنا دیا تھا کہ وفادار ہو. تو پرانی ان کی جو 1990s کی شادی ہے اس کی ساری فوٹیجز, پھر کوئن کا آنا, ان کے ساتھ ملنا, اور بڑا انہوں نے ایسے گلوریفائی کیا. تو اس کے بعد آج کیا حالات ہوں گے یوتھیوں کے عالم؟ اگین میں جمامہ کا نام لیے بغیر اس لیے بتاؤں گی کہ وہ گناہ کو گلوریفائی کرتے رہیں. میں کہوں گی جس سوسائٹی میں وہ رہتی ہیں وہ وہاں پر ان کے لیے ٹھیک ہے. اگر میں پاکستانی ہوں, اگر میں مسلمان ہوں, کوئی ایسی عورت ڈیورس ہو گئی, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے نئے رشتہ چلایا, کوئی بات نہیں, موو آن. لیکن وفا کا پیکر کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ ساری زندگی آرام سے بیٹھے رہیں, اپنے بچوں کو زندگی دیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی زندگی اصولوں پہ طے کریں اور اینڈ تک جو جیسے چاہتی یا شادی کر لیں. ہماری جمامہ بھابھی کے تو رشتے بھی بہت سارے چلے نا. وفا کا پیکر کس کو کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے عمران خان کی خاطر کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں انٹری نہیں دی؟ وفا کس کو کہتے ہیں؟ جگہ جگہ عمران خان صاحب بھی منہ مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے شادی کر, اس سے ٹیلی فون باتیں کرو, یہ وفا کا پیکر ہوتے ہیں ایسے لوگ. یہ پاکستان کی سوسائٹی میں جو ہے مورلی کرپشن جو ہے وہ انجیکٹ کی جا رہی ہے, اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان جیسے بےہودہ شخص کو پاکستانیوں کے سامنے گلوریفائی کر کے رکھا گیا تھا. یہ ہمارے سسٹم کا قصور ہے. آپ خدارا وہ دوبارہ سے غلطی مت کریں. وفا کا پیکر میرے پاکستان میں رہنے والی ہر وہ ماں بہن جو ہے وہ زیادہ وفا کا پیکر ہے جس کی خدا نہ خواستہ زندگی نہیں چلی, اس کا خاوند کی ڈیتھ ہو گئی یا اس کی سپریشن ہو گئی, لیکن وہ وفا کا پیکر بنی رہی, اپنے بچوں کی لک آفٹر کرتی رہی, اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر کوئی بےہودہ حرکت نہیں, کوئی ایکسٹرا افیئر نہیں چلائے, وہ ہے وفا کا پیکر. یہ وفا کا پیکر نہیں آتے جاتے کوئی گلے میں ڈالا اور لے کے پھرتے رہے اور آپ کہیں کہ جی میں وفا کا پیکر ہوں. یہ بےہودگی ہے, یہ بد کرداری اس کو بولتے ہیں. آپ جس طرح سے بشرا بیگم کو بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں شادی کر لی, ہم نے کب کہا چاہے شادی پوری کر لی, پہلے اس شادی کے سفر سے پہلے کیا کیا, وہ ہے آپ کی اصل کرپشن. صحیح, آپ شادی کو تو برا نہیں کہہ رہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرتوت گھولے وہ بھی تو پھر بتا دینا. پھر آپ دنیا کو تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ویسے, تو آئینہ ایک جیسا رکھا کریں. اگر آپ کو اپنا چہرہ دیکھ کے اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ وہ کام کر کے آپ بہتر ہیں, تو پھر دوسروں کو لیے بھی کہا کریں کہ وہی بہتر ہے. اچھا, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر فائنینشلی کرپشن تو بین ہے, کہ ایک وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے جو فائنینشلی کرپٹ ہو. بالکل نہیں. تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے جو مورلی بھی کرپٹ ہو. میں تو کہتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ شخص کیا ایگزامپل سیٹ کرے گا اپنی پارٹی کی لڑکیوں کو ایکسپوائل کرتے ہوئے. فون کالز آپ نے سنی ہے نا وکاس, میں تو سن بھی نہیں سکتی, وہ کتنی گندی غلیظ کانورسیشن تھی عمران خان صاحب کی اپنی ہی پارٹی کی خواتین سے متعلق. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میں اس کو سن کے آئیڈلائز کروں گی کہ یہ بڑا اچھا شاندار انسان ہے؟ شاندار مرد تو اس کو بولتے ہیں کہ اس کے وہ 100 خواتین کے جھرمٹ میں بھی ہو. پاک دامنی کی جو سرٹیفکیشن ہوتے ہیں وہ عورت کے لیے نہیں ہوتی, وہ مرد کے لیے بھی ہوتی ہے. سو مرد کو آپ اس چیز کے لیے فری ہینڈ دے دیں کہ وہ مرد ہے. جی, عورت اگر اپنی پاکیزگی کا اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو مرد کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. اور ایک مرد جو ہے وہ مورلی بھی کرپٹ ہے, فائنینشلی بھی کرپٹ ہے, آپ اس کو میرا ہیرو بنائیں گے, مجھے اعتراض ہوگا. اچھا, مجھے بتائیں کہ کیا حال کیا ہے اہل یوتھ کا؟ پہلے یوتھ تو کہیں رہی نہیں, ویسٹ میں بھی اور پاکستان میں بھی. ویسٹ میں تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. پاکستان میں لاسٹ ٹائم بھی آئی ہوئی تو میں یہی بول رہی تھی, اس دفعہ بھی آئی ہوئی ہوں, کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. بلکہ میں مجبور ہو رہی ہوں. ہمارے وہاں پر شایان بچہ ہے, اس کی ٹیم کا ایک ممبر یہاں پر آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو بولا 10 تو چکیا نہیں گیا. کہتا ہے نہیں سفینہ باجی یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے, یہاں تو کوئی لینے والا ہی نہیں ہے, یہاں تو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. عمران خان کا نام, آئی ایم سوری میں اس کا نام نہیں لے رہی ہوں کیونکہ بچے کو پھر یہ گالیاں نکالیں گے اس کو, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے عمران خان کا. میں نے کہا اب بتاؤ, میں جو کہتی تھی آپ کو کہ یہاں واقعی سچویشن چینج ہے, وہ پریکٹیکلی آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی عمران خان کا نام لیوا ہی نہیں ہے, سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں. اس نے کہا پاکستان کا جو ہے پکچر ہی چینج ہو گئی ہے, پاکستان بدل رہا ہے, اور ہم ایسے باہر بیٹھ کے جو چینٹنگ کرتے تھے ہم بے وقوف تھے. تو اب وہ لوگ یہ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں, یہ ہے اپنے منہ سے مان رہے ہیں. بلکہ میری بہت اچھی دوست ہے, میں نام نہیں لوں گی, وہ کہتی ہے سفینہ میں ڈیسپریٹلی پاکستان جانا چاہتی, بس مجھے ڈر لگتا ہے میں نے کچھ چک نہ لے. میں نے کہا کوئی نہیں اٹھاتا. ہاں میں نے کہا کوئی نہیں چکے گا, میں نے کہا کوئی نہیں چکے گا. بلائے نا, میں نے تو کہا تم آؤ, تمہیں کس نے کہا ادھر دعوت دے دیتے, آپ آئے نا, کوئی نہیں اٹھائے گا, ان کو پتہ ہے کون ہے. ہاں تو میں نے کہا کوئی نہیں اٹھائے گا, یہ آپ کا
صرف ذہن میں ڈر ہوتا ہے کہ میں نے کہا کیوں اٹھائیں گے آپ کو, ہمارے ادارے اتنے بے وقوف ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کیوں اٹھائیں گے وہ. میں نے کہا کتنے لوگ آپ کے آتے ہیں جاتے ہیں اور وہ فریلی یہاں سے گھوم پھر کے جاتے ہیں, پاکستان سے وہاں پہ جاتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے خلاف خدا نہ خواستہ کوئی غلیظ ترین پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی, پاکستان کی, تو پھر اس کو ضرور ڈرنا چاہیے. ہاں پھر اس کو ضرور ڈرنا چاہیے اور اس کو واقعی چکا جانا بھی چاہیے. نہیں یہ آفر عادل راجہ کے لیے نہیں ہے. نہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں, جو کوئی ایسا گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. کس شخص کا نام لے دیا, اب تو اس شخص کا نام سن کے کراہت آتی ہے. کیوں؟ بلیو می, اتنی غلیظ باتیں. اب تو اس کے آپ نے ویلاگ دیکھا ایک لاسٹ, جو میں نے ایک کلپ چھوٹا سا سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا, میں نے کہا یہ شخص یہ الفاظ بولتے ہوئے خود کو بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہا. آپ اس شخص کا کلپ دیکھیں, وہ بات کرتے ہوئے خود فمبل کر رہا ہے کہ وہ اس کو الفاظ, اس کی زبان جو ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی. اتنے غلیظ گھٹیا ترین الزام جب وہ لگا رہا تھا, میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کیا الفاظ بول رہا تھا, لیکن اس کا جسم, اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی کہتے ہوئے, لیکن اس کا ضمیر مر چکا ہوا ہے نا, دماغ اس کا کہہ رہا تھا کہ بولو, زبان اس کی لڑکھڑا رہی تھی, اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی, اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ مت کہو مت کہو مت کہو. کچھ فورن سے آئے اہل یوتھ سے میری ملاقات ہوئی, کہتے ہیں یار بات یوں ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاچو سے محبت ہو رہی ہے. چاچو سے محبت, مریم سے تو میں پہلے بھی آپ کو کہہ کے گئی تھی لوگوں کو محبت ہو چکی دی ہے. چاچو نے تو پروف کر دیا, چاچو بھی اچھی دھنی قسمت کے ہیں وہ, صحیح بات بتاؤں. میں نے تو جب سب سے پہلے لکھا تھا نا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف, تو ہمارے بھی لوگوں نے میرے پہ بڑا ہنسے تھے کہ کہاں یہ پرائم منسٹر بنیں گے. میں نے تو پہلے ہی لکھا تھا کہ یہ بڑے پکچر کے لیے بنے ہیں, یہ پنجاب سے نکل کے ان کو کوئی بڑا عہدہ ملے گا تو یہ شائن کریں گے. سو میری کئی بھی باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ان کو تو آنے سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ یہی ہے وہ شخص جو ہمارے پاکستان کی عزت بحال کرائے گا, اپنے ادارے کی عزت بحال کرائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لکھے ہوئے الفاظ جو ہے وہ پورے کیے ہیں, کیونکہ وہ حقدار تھے اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ میں ہی وہ تھا. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وکاس جو میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, وہ ڈیسٹنی لکھی ہوتی ہے. جو 75 سالوں میں لکھا ہوا تھا کہ کون آئے گا, ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں کوئی آئے گا جو پاکستان کو یہاں تک لے کے جائے گا, جو نیا پاکستان بنائے گا. وہ نیا پاکستان بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر بنایا ہے. کیونکہ یونٹی بہت امپورٹنٹ, جو میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بول کے گئی تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, چاہے وہ سفارتی ہو چاہے وہ معاشی طور پر ہو. اور آج ہمارے پرائم منسٹر کو کیوں میں بار بار سراہ رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے وہ چیز سمجھی, ان کو سمجھ آئی اور انہوں نے اس چیز پہ پوری طرح امپلیمنٹ کیا کہ میری اسٹیبلشمنٹ, ہماری عسکری قیادت جب تک آن بورڈ نہیں ہوگی, ہم پاکستان کو ہم یکجاں آواز بن کر جو ہے وہ پیغام نہیں دے سکتے جس کی دنیا کو ضرورت ہے, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے کیا ہے. پاکستان نے پوری دنیا میں, ہم تو سننے آئے نا جنگ نہیں جیتی, جنگ نہیں جیتی, جیتی ہے نا پھر ہوں, ہاں جی, دن دی روشنی سے جیتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سفارتی محاذ پہ بھی وہی ٹیمیں تھیں, وہی فوج تھی, اللہ نے عزت دی ہے. تو یہ کرما جو کہتے ہیں نا ہٹ کرتا ہے, تو قسمت میں کو جو دھنی تھے نا وہ یہی دو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کیا کہتے ہیں نا, چاند دی چانن چ نہیں سورج دی روشنی دے وچ جیتی ہے ایسی جنگ. تو پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے. لاسٹ 2 کویسچن سیگمنٹ, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی بہنیں کل بھی وہ احتجاج کرنے گئی ہیں. میں کافی دنوں سے نا نوٹ کر رہا ہوں, وہاں پر ایک نادیہ خٹک ہوتی ہیں, 3 لوگ ہوتے ہیں, 2 مرد ہوتے ہیں, 3 مرد, 4-5 عورتیں. یہ بتائیں, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, نادیہ خٹک گلسرین ساتھ لے کے جاتی ہے؟ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ تو آپ بہتر بتا. نہیں مطلب وہ عورتوں کے, وہ تو ٹک ٹاکر ہے. نہیں ایموشنل سینٹیمنٹس کے اوپر میں بات نہیں کروں. نہیں ایموشنل سینٹیمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہیں, وہ تو جاتی ہے اپنے ٹک ٹاک بنوانے کے لیے. یہ جو آپ نے 9 مئی والے صرف 9 رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ 10 مئی نے تو ویسے 9 مئی کو کھا لیا ہے, تو یہ 9 مئی والے صرف 9 رہ گئے ہیں, اور آپ کو چند دنوں کے بعد وہ 9 بھی نہیں ملیں گے. نادیہ خٹک جو ہے وہ, ان کو پتہ ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے روتی ہیں, ایکسپریشن بناتی ہیں, تو وہ چلتی ہیں, وائرل ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ آتی ہیں بیچاری, وہ اپنی ضرورت کے لیے آتی ہیں کیونکہ انہوں نے وائرل ہونا ہوتا ہے. اور واقعی رہ کون گیا ہے مجھے یہ بتائیں. علیمہ آپا اس لیے آتی ہیں کہ وہ بہنیں ہیں اپنے بھائی کی, تو وہ جائیں گی, وہ بھی ٹک ٹاک بنوانے کے لیے جاتی ہیں, اچھا کھانا وانا کھا رہی ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں, کہتے ہیں کہ جی عمران کی خاطر دنیا نے, قوم نے قربانی دے دی, بہنیں 2 دن بھوکی نہیں رہ سکتی, وہاں جاتی ہیں بھائی کے لیے, جیل کے باہر جا کے کھانے کھا رہی ہوتی ہیں. آپ کو کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے, سوگ ہوتا ہے, تب خوشیاں منانا چھوڑ دیتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو کسی نے نہ خوشی منانا چھوڑی, نہ کسی نے اقتدار چھوڑا, ٹھیک ہے, اور نہ کسی نے کھانا چھوڑا, اور نہ ہی کسی نے ٹک ٹاکیں بنوانی چھوڑی. سب اپنی زندگی میں مست ہیں. 9 لوگوں کو گن دوں, 3 بہنیں, چوتھی نادیہ خٹک, 2 بچے, کتنے ہو گئے؟ 4 اور 5 7 ہو گئے. ایک نادیہ خٹک کا کیمرہ مین, کتنے ہو گئے؟ 8. اور ایک مرد رکھا ہوا ہے. جینڈر ایکویلٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے.
بڑا اچھا ڈیفائن کیا آپ نے. نیکسٹ ٹائم یہ 9 بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ 9 مئی کے 9 لوگ ہیں جو اڈیالہ کے سامنے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو روکنے کے لیے میرے خیال سے 900 پولیس والے ہوتے ہیں. ویسے ان کو چھوڑ دینا چاہیے پولیس والوں کو, کہ ان کا بیچارے کہتے ہوں کہ کیا ہی ہمیں 9 لوگوں کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں, ان کی ٹک ٹاکیں بن رہی ہوتی ہیں, ان کو تو اچھا چاہیے ہوتا ہے, ان کو یہ تو بڑا اچھا سینری مل جاتی ہے, پولیس والے اتنے سارے کھڑے ہیں, ہم یہاں ہیں, پتہ نہیں سمندر کو روک لیا گیا, ہم ہی چند قطرے آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں. اچھا سفینہ, میں نے بلوچستان کے اوپر بھی تھوڑی بات کرنی ہے, کیونکہ اس وقت سب سے وائبرنٹ صوبہ ایران کے ساتھ وہ افیکٹ بھی ہوئے ہیں وہ لوگ, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر جو کوسٹل بیلٹ ہے, پورا بلوچستان ہے, ایک پرسیپشن ہے باہر کے لوگوں کے اندر. پہلے تو یہ ہے کہ پہلے پرسیپشن تھی پورے پاکستان کے اوپر, نہیں ادھر نہیں جانا, مارے جاؤ گے, دہشت گردی ہے. ابھی وہ پرسیپشن نہ گھٹ کے نا وہ رہ گئی ہے بلوچستان کے اوپر, اور بلوچستان میں بھی کچھ اضلاع کے اوپر کہ یہاں نہیں جانا, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو کنوے نہیں صحیح میسیج ہوتا. آپ وہاں پر ایز اے اوورسیز پاکستانی کیسے دیکھتی ہیں, کیونکہ سونے کی چڑیا تو میں بچپن سے سن رہا ہوں, تو کیا پرسیپشن ہے آپ کی بلوچستان کو لے کر؟ وکاس, آج بلوچستان میں امن ہے, ہمارے کوئٹہ کے اندر امن ہے. استولہ جو ہمارا ایک نیا ابھرتا ہوا, جہاں پاکستان کا مجھے لگ رہا ہے کہ نئے آنے والے ٹائم میں یہ سب سے ہاٹ اسپاٹ بن جائے گا. جو آپ نے بات کی کہ پہلے پرسیپشن تھی, آئی ایم سوری, وہ پرسیپشن کبھی بھی نہیں تھی. وہ پرسیپشن کن کی وجہ سے جو بھارتی پراکسیز تھیں, وہ وہاں پر رہ کر جو ہے پاکستان کے اندر بدامنی, پاکستان کے اندر دہشت گردی, بلوچستان کے اندر اسپیشلی کرنا چاہتی تھی, وہ ریزنس تھیں. ٹھیک ہے, ہم دہشت گردی کا شکار رہے ہیں, وہ اس لیے لوگوں نے کہا ہوگا, لیکن ادروائز ہم تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو کوئی خطہ خدا نخواستہ کچھ سیف نہیں ہے. میرے لیے تو پورا پاکستان سیف ہے, کیونکہ وہاں پر انڈین پراکسیز جو ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود تھی, جس کو ہماری پاکستان کی مسلح افواج نے بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ وہاں سے ان کا قلعہ کامہ کیا ہے, اور آج وہ سیف ہیون ہے. اگر ہمارے ساتھ آپ دیکھیں یو اے ای ہے, دبئی ہے, وہ جس طرح سے کام کر رہا ہے, اگر ایران کا وہاں پر لگتا ہے, اور اگر اس خطے کو اسپیشلی ہمارے بلوچستان کے اس ایریے کو اگر ڈیولپ کر دیا جاتا ہے, اکنامکلی اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا جاتا ہے, تو میرے خیال سے پاکستان ٹیک اوور کر جائے گا ہمارے نیبرہڈ کو. تو شاید وہ اس کا خوف بھی ہے بھارت کو بھی اور ہمارے نیبرز کنٹری کو بھی, کہ کہیں اگر پاکستان کے اس حصے پہ کام ہونا شروع ہو گیا اور پاکستان اتنا زیادہ ماڈریٹ کر گیا جو ہم لوگ بنے بیٹھے ہیں, تو پاکستان ڈیفینیٹلی ڈومینیٹ کر جائے گا. تو اس میں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے نیبرہڈ جو ہے وہ بھارت کی پراکسی بن کے اس کا کام کرتے رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر امن ہے, بلوچستان کے اندر امن ہے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, انہوں نے ایک بات کیا کہی کہ اگر بلوچستان کا میرا کوئی بھائی جو ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہے تو وہ ایف سی کو جا کے جوائن کر لو. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو وہاں پر رہنے والے میرے بھائی ہیں, ان کو ہماری مسلح افواج یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو جاب لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں یہ اپرچونیٹی کہ آپ ایف سی جوائن کر لیں. اس سے بڑھ کے وہ جو ایک شکایت کہتے تھے کہ جی سرکاری نوکری نہیں ملتی, اب تو خود فرنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ ہمیں جوائن کریں. اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرے ہمارا پاکستان. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہی کہ پوری دنیا میں ایک اوورسیز پاکستان کا, میرے خیال سے جو ہمارے, میں تو ابھی بہت شارٹ ٹائم ہے میرے, آئی وش کہ میں بلوچستان جاؤں اور میں بلوچستان جا کے وہ دیکھوں اپنا خوبصورتی, جو ہمارے پہاڑ ہیں, جو ہمارے وہاں پر دریا ہیں, جو ہمارے سمندر ہیں, جو آنے والے وقت میں پوری دنیا میں اسی طرح سے شائن کریں گے جیسے آج پاکستان شائن کر رہا ہے. اوورسیز سے آئے ہوئے جو ویسٹرن جرنلسٹ تھے وہ تو گئے ہیں اور انہوں نے تو جا کے دیکھا ہے, اور انہوں نے جا کے پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج بتایا ہے وہ مجھے اور آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یہ کام میرے اور آپ کے کرنے والے تھے, لیکن بدقسمتی سے شاید حکومتوں نے اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہے. میں یہاں پر ضرور حکومتوں کو قصور دوں گی, کیونکہ میں ویسٹ میں رہتے ہوئے جب ہمیں آئرلینڈ کی گورنمنٹ انوائٹ کرتی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ملک کے اندر اور آ کے جو ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے اس کو آ کے کور کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں, پاکستان کی حکومتوں نے اس چیز میں لیک کیا ہے. وہ اپنی لابنگ ہوتی ہے جن کو وہ اوبلائج کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ انٹرنیشنل لوگوں کو بلاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم پاکستانیوں کو بلائیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلائیں اور ضرور ان کو بلا کے وہاں پر سیمینار کرائیں بلوچستان کے اندر, اور وہاں پر دکھائیں کہ یہ ہے بلوچستان اور یہ ہے آنے والا فیوچر. یہاں پر اس پورے خطے کا, جو کہ پورے خطے کو لے کر جب چلے گا تو پاکستان پوری دنیا میں کیا مقام, کیا امپیکٹ چھوڑ سکتا ہے, اس کا جو ہے وہ ابھی سے ہی دکھانا شروع کریں گے تو اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو وہ جو ویسٹرن میڈیا جو ابھی آ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے, پاکستانی کتنے مہمان نواز ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب ہماری حکومت کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے, ان کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے. ہمارے لوکل تو جو کر ہی رہے ہیں سو کر ہی رہے ہیں, سم
سم ٹائم لوکل آوازیں اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں جتنی انٹرنیشنل لیول پر آئی ہوئی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. وہ جو امیج بناتی ہیں نا کسی بھی ملک کا, وہ ہم جیسے لوکل جو ہوتے ہیں نا کہیں پہ بھی رہنے والے, وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں چھوڑتے, کیونکہ آپ تو جس طرح سے لوکل رہ کے کام کر ہی رہے ہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو باہر سے آنے والا جو دیکھ کے جاتا ہے, جو ایک پکچر اپنی آنکھوں میں سجا کے جاتا ہے, پھر وہ صرف وہاں تک ہی نہیں محدود رہتا ہے. وہ جا کے جب ان لوگوں سے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ میں جا کے جب بیٹھتا ہے, تو وہ جا کے پاکستان کا ذکر آتا ہے تو وہ پھر بتائے گا کہ میں گیا تھا پاکستان, یا میں گئی تھی پاکستان, میں نے یہاں پر پاکستان میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ چیزیں لیک کرتی ہیں. ہماری وہ سیاسی حکومتوں کے کام ہے, ہر چیز اگر میرے فوجی بھائی کریں گے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو کچھ کام ہمارے سیاسی جو ہے قیادت کے بھی کرنے کے ہیں, یہ کام ان کا کام ہے, باقی تو وہ کر ہی رہے ہیں ہمارے فوجی بھائی, انہوں نے جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے, باقی ہماری حکومتوں کے کام. میں لاسٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی یہ دیکھیں امریکہ کے اندر ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا, ٹھیک ہے, کل پرسوں پھر فوٹیجز آئیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل ان کا امریکن میڈیا وہ وائٹ ہاؤس کے قریب بھاگ کے اپنی جانب چاہ رہے ہیں, گولیاں لگی, ویڈیو میں نے لگائی, ٹھیک ہے نا, بھاگ رہے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ, بلکہ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جے ڈی وینس جو ہے پاکستان میں زیادہ محفوظ ہے, یہاں تو گولیاں چل رہی ہیں. یہ سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے یہ بیان دے رہا ہے, یہ لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہے. یہ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل سپر پاور اس کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میرا جے ڈی وینس جو تھا وہ پاکستان میں زیادہ سیف تھا کیونکہ یہاں تو وائٹ ہاؤس میں گولیاں چل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دنیا پوری اور پاکستان کے بالخصوص لوگ ویزا لگوا کے امریکہ جانے کے لیے آج بھی ریڈی ہیں, اسی وائٹ ہاؤس کے قریب رہنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. مگر وہ خطہ جہاں پر ایک کریکر بھی پھٹتا ہے نا, کچھ بھی مطلب ایک سلنڈر پھٹ جاتا ہے تو وہ ہیڈ لائنز میں آ جاتا ہے کہ جی آج دھماکہ ہو گیا بلوچستان کے اس اضلاع میں, ٹھیک ہے, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل 100% امن ہے, کنفرنٹیشن ہے, بھارتی پراکسیز اسرائیلی نیکسز وہاں پر کام کر رہے ہیں, خواتین جو ہیں ان کو شیلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ان کا کلچر ایسا, بلوچ کلچر ایسا ہے کہ اگر خاتون کو استعمال کر لیں گے ایف سی بی ہاتھ کھڑے کرتی ہے, بیکاز نارمز ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور وہ آپ کے ساتھ خواتین کیا کرتی ہیں وہ آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئے دن. یہاں پر ایک چھوٹا سا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے, میں وہ شیئر کرنا چاہوں, میں نام نہیں لوں گی. خواتین کو ضرور چیک کرنا چاہیے. یہ میں کیونکہ میں یہ ذکر کر رہی ہوں تو جو میرے ساتھ تھے ان کو پتہ ہوگا. ہم کہیں جا رہے تھے تو ہم خواتین کو دیکھ کے مطلب کہ جو کچھ ساتھ میں تھیں تو ان کو جانے دیا گیا, اور میرے خیال سے اگر چیکنگ ہوتی تو شاید وہ چیزیں رک سکتی تھیں. تو خواتین کو ضرور چیک کرنا چاہیے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی. خواتین کو ضرور چیک کرنا چاہیے, صرف خواتین کو دیکھ کے کہ ان کو جانے دیا جائے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, یہ ہمارے نارمز ویلیوز کی وجہ سے نہیں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا تھا, میں اس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو ضرور چیک ہونا چاہیے. تو میں لاسٹ میں اگر بلوچستان میں انٹرنیشنل صحافیوں کو لانا چاہیں, آپ کو بلائیں, آپ آئیں گی؟ کیوں نہیں. میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا وزٹ جو ہے وہ بہت شارٹ ہو رہا ہے. ایون کہ میرے فیملی ممبرس کہہ رہے تھے کہ سفینہ لیٹس گو دے, کہ وہاں جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم صحیح. تو کیوں نہیں جانا چاہتے؟ میں کیوں نہیں جاؤں گی, میرا پاکستان ہے, میں تو کیوں نہیں جاؤں گی, نہیں جاؤں گی. سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں جاؤں گی. تو خوف کی فضا جو ہے وہ تو ختم. خوف کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگوں نے بنائی ہے, لوگوں نے بنائی. نہیں, کوئی کہیں گے خوف نہیں, خوف تو آپ کے اندر ہوتا ہے. بہت شکریہ سفینہ, آپ یہاں تشریف لائیں, آپ نے آ کے بہت اچھی باتیں کی, اور بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت, اللہ حافظ.